बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को लेके बानी पीटीआई इमरान ख़ान के बयानात को लेके और इमरान ख़ान की बहनों की मुलाकात को लेके जो बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम दिया गया है कि जो बार बार जेल मैनुअल की वायलेशंस की जा रही हैं, उन वायलेशंस को देखते हुए और जो एक्स पे इमरान खान साहब का पैगाम पब्लिक हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ कहा गया है, इसके बाद अब मुलाकातों का सिलसिला मुकम्मल तौर पे बंद है और अडयाला जेल के बाहर किसी किस्म का मजमा, किसी किस्म का धरना देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अडयाला जेल के एतराफ़ में एक मखसूस जो इलाका कह लें या एरिया कह लें, उसे रावलपिंडी की इंतज़ामिया की जानिब से रेड जोन करार दे दिया गया है। अब उस रेड जोन में जो लोग दाखिल होंगे उनकी मुकम्मल तौर पे तलाशी ली जाएगी, इत्मीनान किया जाएगा और फिर उन्हें आगे अडयाला जेल की तरफ जो है वो जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये जो हालात की हिद्दत है, यानी हालात की जो गर्मी है, उसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ महसूस कर रही है। पीटीआई की जानिब से आज हुकूमत से एक अपील की गई है। वो अपील क्या है, उस अपील की डिटेल पे आने से पहले आज पीर का दिन है, 8 दिसंबर है, कल 9 दिसंबर और मंगल का दिन होगा। यानी मंगल का दिन का मतलब क्या है, जब हम तहरीक-ए-इंसाफ़ की बात करेंगे, जब इमरान खान का जिक्र होगा तो मुलाकातों का दिन आएगा। तो कल इमरान खान के साथ विजिटर डे है, मुलाकातों का दिन है और जो फहरिस्त नाज़रीन जमा करवाई गई है उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान राजा का नाम है, इंतज़ार पंजोथा का नाम है, लाल बादशाह का नाम है, मुबशर रहमान और अब्दुर्रहमान रांझा का नाम है। और ये फहरिस्त अडयाला जेल की इंतज़ामिया को जमा करवाई गई है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सलमान अकरम राजा की तरफ से। और आप जानते हैं कि इमरान खान की बहनें भी अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात की कोई फहरिस्त तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जमा नहीं करवाई जाती। अब एक तरफ ये लिस्ट तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को दी है, इंतज़ामिया को दी है। दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीर गान ने भी कल मुलाकात के लिए आना है, लेकिन हुकूमत वाज़ेह ऐलान कर चुकी है कि ये मुलाकातें अब बंद हैं, पाबंदी है, मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से अपील की है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं की बानी के साथ मुलाकात हो, उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। और ये यकीन दहानी बैरिस्टर गौहर साहब करवा रहे हैं कि अगर खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला चलेगा, सिलसिला बंद नहीं होगा, तो अच्छी बातें सामने आएंगी। मुलाकातें ना होने से ये हालात जो है इस नहज पे पहुँचे हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल ये है कि मुलाकात तो हुई थी उस्मा खान की, इमरान खान की बहन की, अपने भाई के साथ, इमरान खान के साथ, उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला? ये जो हालात की हिद्दत आप महसूस कर रहे हैं, और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है और पिछले 2 घंटे से जारी है। और उस इजलास में तमाम अरकान को बात करने का मौका दिया जा रहा है और हिकमत अमली वाज़ेह की जाएगी कि जो पिछली मुलाकात के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हुकूमत के 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, जो इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है, जो इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया है, जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का रास्ता दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, जो हुकूमत की तरफ से मुलाकात पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्या करे? तो उस पर गौर व ख़ौज़ हो रहा है और जो भी फ़ैसला होगा, अब न जाने जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बाहर आ चुके होंगे, फ़ैसलों से मुतल्लिक मीडिया को, आवाम को आगाह कर दिया गया होगा। लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि ये जो इजलास पार्लिमानी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ़ का हो रहा है, इसमें हालात की जो बड़ी तब्दीली है, जो तहरीक-ए-इंसाफ़ ये समझती है कि हमारे लिए ज़मीन गर्म होने जा रही है या हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कानून के डंडे का इस्तेमाल किया जाएगा,
تو اب راستہ کیا اب اختیار کرنا ہے اس کا تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو بیرسٹر گور صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین تو اپیل کر رہے ہیں کہ ملاقاتیں کروائی جائیں، اور ساتھ میں بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ معنی سے عمران خان کسی صورت نہیں ہو سکتا، کیونکہ 70% جو عوام ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک بات جو کہ بیرسٹر گور صاحب ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے جب بھی ملاقات کی، کب آ کے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی؟ بھئی گفتگو تو پچھلی مرتبہ بھی عظمیٰ خان نے کی تھی۔ چلیں پوری باتیں نہیں بتائیں، لیکن اس ملاقات کے بعد جو ایکس پہ پیغام پبلک کیا گیا وہ کیسے ہوا؟ اس پیغام کے نیچے لکھا گیا کہ عمران خان کا فلاں ڈیٹ کو دسمبر 2025 میں اڈیالہ جیل سے پیغام۔ تو اس پیغام سے کیسے لا تعلق کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو تحریک انصاف کے لیے مشکل بنی ہے، حالات کی جو سختی یا جو گرمی پاکستان تحریک انصاف محسوس کر رہی ہے، اور اس پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس چل رہا ہے، اس دوران ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے مابین کچھ مکالمے ہوئے ہیں۔ ان مکالموں میں تحریک انصاف نے شکوہ کیا، گلے کیے، لیکن آگے سے حکومت نے بھی تحریک انصاف کو کلیئر اور دو ٹوک پیغام دیا، جواب دیا۔ جنید اکبر صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب کا پارلیمنٹ ہاؤس میں ٹاکرا ہوتا ہے، جس میں جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی حکومت نے ہمارے لیے حالات سخت کر دیے ہیں اور دروازے آپ بند کر رہے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے جب حکومت منسٹر طارق فضل چودھری صاحب سے یہ کہا تو ان کا ناظرین جواب یہ تھا کہ آپ یہاں پہ آپس میں بیٹھ کے اجلاس کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے تو آپ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں۔ یہاں پر بیٹھ کے پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کام تو پھر بنتا ہے کہ اپنی شکایت، اپنا گلہ آپ جا کے اسپیکر صاحب کو رجسٹر کروائیں۔ جس پہ جنید اکبر صاحب کا جواب یہ تھا کہ آپ ظلم کرنا بند کریں تحریک انصاف پہ، آپ تحریک انصاف پہ ظلم کرنا بند کریں، ہم اسپیکر کو بھی مل لیں گے۔ یہ جنید اکبر صاحب کا جواب تھا۔ اب جب تحریک انصاف کا رہنما حکومت سے کہہ رہا ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ تحریک انصاف والے قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، جیل مینول کی پرواہ نہیں کرتے، اسے پس پش ڈال کے اپنا ایجنڈا، اپنا پروپیگنڈا جس میں ریاست، حکومت، اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے، تو یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو جنید اکبر صاحب کے جواب پہ جواب الجواب میں پھر طارق فضل چودھری صاحب کا، وفاقی وزیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، آپ اسپیکر صاحب کے پاس جا کے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا کنڈکٹ، آپ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ حکومتی منسٹر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنا رویہ درست کر لیں، تو پھر حالات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، ملاقاتیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہی آپ کا کنڈکٹ اور رویہ رہا تو پھر حالات اسی طریقے سے چلیں گے۔ باقی ناظرین، آج محسن نقوی صاحب نے برٹش فارن آفس میں جانا تھا، وہاں پر ان کی جو ملاقات ہے، ملاقات کے لیے محسن نقوی صاحب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس ملاقات میں جو بھگوڑے ہیں، جو مفرور ہیں، ان کی واپسی کے حوالے سے جو ہے اس ملاقات میں جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہماری یہ خبر درست ثابت ہوئی، درست کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، ہماری یہ خبر کی آج تصدیق ہو گئی ہے۔ وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جو سی ڈی ایف کا عہدہ بنا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، تو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا، اپنے صدر پاکستان نے منظوری دی، اور اس منظوری کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو چارج ہے، جو منصب ہے، وہ انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ اور ہم نے آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کی تھی کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے اس منصب سنبھالنے پہ راولپنڈی GHQ ہیڈ کوارٹر میں باضابطہ طور پہ ایک تقریب کا، ایک ایونٹ کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا۔ تو آج ناظرین یہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی GHQ راولپنڈی میں، اور وہاں پہ عاصم منیر صاحب کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا چارج سنبھالنے پہ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کے جو چاقو چوبند دستہ تھا، اس نے سلامی یعنی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے اس گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، اور اس تقریب میں ناظرین چیف آف نیول سٹاف بھی موجود تھے، ایئر چیف بھی موجود تھے،
افواج پاکستان کے دیگر افسران بھی موجود تھے، جن کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ تاریخی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ CDF کا جو عہدہ بنا ہے، عاصم منیر صاحب وہ پہلے پاک فوج کے فیلڈ مارشل ہیں جو یہ منصب انہوں نے سنبھالا ہے۔ یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے کہ پہلا جو CDF ہے وہ عاصم منیر صاحب بنے ہیں۔ اب اس چارج کے بعد، اس تقریب کے بعد، گارڈ آف آنر پیش کرنے، اس کا ملاحظہ کرنے کے بعد عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں ناظرین فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے۔ اعلان کہہ لیں یا انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی عاصم منیر صاحب کی CDF کے عہدے پہ تعیناتی کی جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ بھارت میں محسوس کی گئی، وہ افغانستان میں محسوس کی گئی، وہ تکلیف بھارت کے اتحادیوں نے محسوس کی، وہ تکلیف انڈیا کی پراکسیز نے محسوس کی۔ تو عاصم منیر صاحب نے CDF کا چارج سنبھالنے کے بعد جو خطاب کیا، اس خطاب میں کیا کہا گیا؟ اس خطاب میں ایک تو یہ کہا گیا کہ ملک کو بڑے چیلنجز، بڑے خطرات کا سامنا ہے، اور ان چیلنجز اور خطرات میں جو افواج پاکستان کا، مسلح افواج کا جو نظام ہے اسے مزید بہتر کریں گے، اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ اور بھارت کو متنبہ کیا کہ انڈین سرکار، بھارتی جو افواج ہے وہ کسی غلط فہمی میں، کسی گمان میں نہ رہے۔ بھارت کی طرف سے اگر کوئی جارحیت کی گئی تو پاکستان کی افواج کی جانب سے پہلے سے زیادہ فوری طور پہ کوئک رسپانس دیا جائے گا، برق رفتار رسپانس دیا جائے گا، اور شدید رسپانس دیا جائے گا، تو بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور دوسرا، افغان طالبان رجیم کو پیغام دیا گیا کہ ہمارا پیغام افغان حکام کے لیے، افغان طالبان رجیم کے لیے بڑا واضح ہے کہ اسے پراکسیز میں سے، فتنۃ الخارج یا فتنۃ الہندوستان میں سے اور پاکستان میں سے دو آپشن ہیں، یا تو پاکستان کا انتخاب کر لے یا پھر فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کا انتخاب کر لے۔ یہ موقف طالبان رجیم پہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی وہاں پہ لگایا۔ تو یہ بھارت کے لیے بھی اعلان ہے اور افغان طالبان رجیم کے لیے بھی اعلان ہے کہ اگر کوئی جارحیت کی جاتی ہے، پاکستان کے سلامتی، پاکستان کی خود مختاری کو کمپرومائز کرنے کی یا اس کی وائلیشن کی گئی، تو پاکستان کی افواج منہ توڑ اور شدید جواب دینے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، اور فیصلہ بھارت کا ہے اور افغانستان کا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، انڈونیشیا کے صدر تاریخی دورے پہ آج پاکستان پہنچے ہیں، تو تاریخی دورے پہ انڈونیشین صدر کا بڑا تاریخی استقبال کیا گیا۔ JF تھنڈر نے، جب انڈونیشین صدر کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، پاکستان کے فائٹر جیٹ CF تھنڈر نے ان کو سلامی پیش کی، ان کا استقبال کیا، اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پہ ان کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میاں گل حسن اورنگزیب نے آج سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوئی۔ یحییٰ عفدی صاحب نے حلف لیا، اور اس حلف کی تقریب کی ناظرین خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز تو اس میں شریک تھے۔ منیب اختر صاحب تھے، عائشہ ملک صاحبہ تھیں، جسٹس اشتیاق ابراہیم تھے، جسٹس محمد علی مظہر تھے، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں، جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب تھے، جسٹس صلاح الدین پنور بھی شاہد تھے، لیکن یہ جو میں نے دیکھے میں نے آپ کو نام بتائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً تمام ججز آئے ہوئے تھے، یعنی محسن اختر کیانی صاحب تھے، بابر ستار صاحب تھے، چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ارباب محمد طاہر صاحب تھے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب تھے، جن کا بینچ ختم ہوا ہے، بتایا گیا کہ وہ علیر ہیں لیکن آج اس تقریب میں وہ شریک تھے۔ جسٹس اعظم خان صاحب تھے، جسٹس انعام امین مناز صاحب تھے، جسٹس خادم حسین سومرو صاحب تھے، اور تو اور جو وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس ہیں اقبال حمید الرحمان صاحب، وہ بھی تقریب میں شریک تھے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج کے آغا صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ تو یہ تقریب اتنی بڑی تھی کہ لوگ اس تقریب کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے، بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی تقریب تو اوٹ ٹیکنگ کی یحییٰ عفدی صاحب کی نہیں تھی، جتنی
اوٹ ٹیکنگ کی یہ تقریب جو ہے وہ یحییٰ عفریض اپنے اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی ہوئی ہے، اور یہ بات ناظرین کافی حد تک درست بھی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عابد شیر علی جنہوں نے سینٹ کے الیکشن کے اپنی نامینیشن جمع کروائے تھے، عابد شیر علی سینٹ کے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر وڈرا کر لیے ہیں، جس کے بعد عابد شیر علی کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو وہ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب تو ہو گئے ہیں، لیکن باضابطہ جو اعلان ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔